नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना वस्साअतु कहातैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह ताहा का आखिरी हिस्सा, फिर सूरह अंबिया और सूरह हज की तिलावत सुनी तरावी में। तो टॉपिक अगर हम गौर करें, पिछले 2 दिन से जो हमारी बात चल रही है, इसका कहीं ना कहीं आपस में ज़ाहिर है लिंक निकलता है, और वो एक सेशन में बैठ के हम ऑफ कोर्स पूरी बात को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन असल बात जो हो रही है उसका अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो मैसेज हमें उसी तरह का मिल रहा है। एक तरफ तो हमें पूरी सूरह ताहा में हमने देखा पूरी मूसा अलैहिस्सलाम की डिटेल किस्सा, किस तरह से वो वादी में गए, वहाँ पे अल्लाह ने वही के लिए एट्सेट्रा उतारा और उन्हें वो असा का मिरेकल अता फरमाया और सारी डिटेल्स। फिर सूरह अंबिया में भी हमने देखा तमाम अंबिया की नाम ले के बाकायदा किस्से चले। लेकिन पहली आयत में क्या फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है, लोगों के लिए उनका हिसाब किताब का जो दिन है वो करीब आ गया है और वो गफ़लत में पड़े हुए हैं। मुअरिज़ून, उससे एराज़ कर रहे हैं, उससे साइड लाइन हो रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं, पीठ फेर रहे हैं, जिस तरह के भी वर्ड्स हम यूज़ करें। गफ़लतिन मुअरिज़ून, वो गफ़लत के हैं क्योंकि उनके पास या तो नॉलेज है नहीं, या असल नॉलेज, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ होती है इल्म और एक चीज़ होती है नॉलेज। एक चीज़ होती है एजुकेशन और एक चीज़ होती है अगेन नॉलेज। एक ज़ाहिर किताबें पढ़ के नॉलेज तो कोई भी ले सकता है, इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो नॉलेज जो दिल में इल्म है वो एक अलग चीज़ है, उसका ताल्लुक दिल की रोशनी से होता है। तो जब फरमाया कि इनका हिसाब करीब आ गया है और ये एराज़ में गफलत में पड़े हुए हैं, इसका मतलब तो ऑफकोर्स बिल्कुल साफ वाज़े है, लेकिन हदीस पाक हमने यहाँ पे शुरू में इसीलिए बयान फरमाई कि अर्ज़ की अना वस्साअतु का हातैन। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 उंगलियों की तरफ इशारा किया, उठाया हाथ और फरमाया कि अना वस्साअतु का हातैन, मैं और क़यामत, सा जो आखिरत का दिन है, वो इस तरह है जैसे कि ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं आपस में, यानी कि एक उंगली है और दूसरी इसके इतना करीब है, आपस में समझे कि यूँ जुड़ी हुई हैं। तो क़यामत की निशानियों के लिए हम अक्सर सुनते हैं क़यामत की ये निशानी आएगी, वो निशानी है, बहुत सारी निशानियाँ हैं, हदीसों में हमें बहुत सारे इसके मिलते हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स डिटेल्स मिलती हैं। सबसे बड़ी निशानी क्या फरमाया, अना वस्साअतु का हातैन, क़यामत का आना, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या थी, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना। इससे बड़ी कुरान की निशानी क़यामत की कोई नहीं थी। सबसे बड़ी निशानी ये ख़ुद इन इट सेल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होकर इस दुनिया में आना। इसको ऐसे समझे, एक तकरीब होती है ना, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हम करते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज हॉल किया, बड़ी बड़ी VIPs को बुलाया और वहाँ स्पीचेस चल रही होती हैं। एक बंदा स्पीच देता है, फिर दूसरा देता है, फिर तीसरा देता है, फिर जो मेहमान खुसूसी होता है, जिसे हम गेस्ट ऑफ ऑनर कहते हैं, फाइनली वो आता है। वो गेस्ट ऑफ ऑनर फाइनली जब आता है, अपनी स्पीच देता है, उसके बाद क्या होता है, पैकअप स्टार्ट। अब जो चेयर्स हैं, चलो जी, जो केटरिंग वाले हैं वो अपना सामान समेटना शुरू करते हैं, सारी रैप अप स्टार्ट हो जाता है। तो गोया वो दुनिया का हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना, ये वो दौर कि वो एक गैदरिंग, वो पार्टी चल रही है या वो तकरीब चल रही है। फाइनली उसका गेस्ट ऑफ ऑनर का आना इन इट सेल्फ, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात, अब उनका समझे कि गोया वो फाइनल स्पीच, उनका दौर जो उनकी ज़िंदगी थी, उस दौर के बाद क्या है, अब तो वो पैकअप का टाइम है, रैप अप का टाइम शुरू हो गया हमारे लिए। लेकिन वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, वो तो गफ़लत में पड़े हुए हैं, हम तो एराज़ कर रहे हैं, इससे पीठ छुड़ा रहे हैं, दूसरे सारे काम हमारे टॉप प्रायोरिटी में हैं। सिर्फ अगर कोई चीज़ प्रायोरिटी में नहीं है तो वो इसी गफ़लत से निकल कर और सही बात और हक़ को पहचानना है। इसीलिए सूरह ताहा में आज गुज़रा, कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैना मिन लदुन्ना ज़िक्रा, कि हम इसी तरह किस्से बयान करते हैं, पहले वालों के भी किस्से बयान करते हैं, पास हिस्ट्री के, और आने वाले हालात को भी हम बयान करते हैं। वक़द आतैना मिन लदुन्ना ज़िक्रा,
اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک بہترین نصیحت عطا فرما دی. اب عمل کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے, اسے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له. اس دن جب وہ دن آ جائے گا, اب تو کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے. ظاہر ہے آف کورس اس میں سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شفاعت ہے, لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر پھر کچھ نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ سب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے, جو پیچھے ہے, جو کچھ بھی کیا تم نے. تو آگے اسی لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. یہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا, تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا, کیونکہ اس کے اندر وعید بھی ہے, اس کے اندر ڈرانے والی بات بھی ہے. لعلکم یتقون, شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. اصل بات یہی ہے کہ اس کے اندر گھسنا اور اس کے اندر سے اس میسج کو نکالنا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو ذات پاک ہے. فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ تو بلند ہے, پاک ہے, ہر چیز سے پاک ہے. اور ہمیں ایک سمپل دعا سکھائی, قل ربی زدنی علما, کہ ہمارے پاس جو نالج نہیں ہے, جو ایجوکیشن نہیں ہے, نالج تو ہے ہر چیز کی آج کل الحمدللہ, گوگل موجود ہے. کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ہم گوگل کرتے ہیں, ہمیں انفارمیشن تو مل جاتی ہے, وہ نالج تو آ جاتی ہے, مگر وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی ہمارے اندر, وہ علم ہمارے اندر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے فرمایا ہم اللہ سے دعا کریں ربی زدنی علما, کیونکہ اگر کوئی وہ دعا وہ ایجوکیٹ ہمیں کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. ہمارا حال دیکھیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ اللہ نے ہمیں ایک سارٹ آف اس کی تنبیہ بھی فرمائی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ہماری نصیحت سے ان باتوں سے اعراض کر رہا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, he will have a depressed life. اس کی جو دنیاوی زندگی ہوگی نا وہ بھی ڈپریشن میں گزرے گی. پھر اس کو سکون کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اس سے دور بھاگا, اب وہ سکون میں تو کہیں نہیں ہوگا, رہے گا وہ معیشتاً ضنکا کا مطلب یہی ہے. اس کی دنیاوی معاملات جو ہوں گے وہ بس ڈپریسڈ ہی رہیں گے. پھر وہ خوشحال میں اپنی لائف میں نارمل انجوائے نہیں کر رہا ہوگا, اوپر سے بڑا ہنس رہا ہوگا, لیکن اندر سے وہ بالکل ہی ڈپریسڈ طریقے سے رہ رہا ہوگا. تو بہرحال اسی لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ یہ حساب کا دن قریب آ رہا ہے. غفلت میں میجورٹی پڑی ہوئی ہے, انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد اس غفلت سے نکلیں اور صحیح جو حق بات ہے اسے پہچانیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, فیہ ذکرکم, ذکرکم تمہارا ذکر ہے اس کے اندر, ہمیں بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے تم لوگوں کے لیے اس میں انفارمیشن ہے, نالج ہے. ذکرکم افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اسے پڑھو, اسے سمجھو, اس کے اندر تو تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے, کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہو رہا. بہرحال ہم جیسے لوگ پھر اگین یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, پھر وہی بات کرتے ہیں, متی ھذا الوعد, یہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کب پورا ہوگا؟ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون. بہرحال نہ ماننے والوں کا حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا. اصل اس کتاب کے اندر ہمیں بہرحال جو لب لباب اور سب جو ہائیسٹ لیول آف رول ماڈل اگر کوئی ملا آف کورس تو وہ آگے بیان ہوتا ہے سورہ انبیاء میں ہی, تمام انبیاء کے قصے, لیکن خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے تو بات آئی. انہوں نے دعوت دی قوم کو, نہیں مانے, اب ان کو آگ میں پھینکنے لگے. انہوں نے کہا ان کو آگ میں پھینک دو, بڑی ہیوج ایک آگ جلائی. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں قالوا حرقوه وانصروا الہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو بولا بردا وسلاما علی ابراہیم. ایمان کا ان کا لیول ایسا تھا تو اللہ بھی ظاہر ہے اللہ کی مدد بھی ساتھ تھی. آگ میں تو پھینکا انہیں, مگر اللہ نے آگ سے کہہ دیا کہ اسے بردا وسلاما, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, وہ فرماتے ہیں وہ دن جو میں اس آگ میں تھا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے مجھے کھانے پینے کی اشیاء مہیا ہو رہی تھی, وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے. اور ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, عام وہ لوگ کیا دیکھ رہے تھے, وہ ان کو تو آگ میں جلایا گیا.
تو یہ تو ڈفرینس آف خالی ایک بہرحال اوپینین ہے. جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ فائنلی آپ یہ دیکھیں ہماری 2 دن سے بات کچھ نہ کچھ کسی لیول پہ، کیونکہ ایک طرح بس ساعہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قریب آ رہی ہے. تو نشانیاں بھی ہمیں جگہ جگہ قرآن میں پتہ لگ رہی ہیں، ہم 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. وہ فرعون کی نشانی آئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھڑکانے، آج بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ساری کہانی گزری سورہ طٰہٰ کے اندر، سب ان اٹ سیلف نشانیاں تھیں. لیکن ہم عام طور سے اگر حالات آنکھیں کھولیں، ایک لاجیکل بات کریں، آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ہوتی ہوئی ایز وی اسپیک نشانیاں موجود ہیں. فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ایک بستی کی اللہ نے لوگوں کی کچھ اگزامپل دی. یہ لوگ جو ہیں، ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، 2 مرتبہ اللہ نے بنو اسرائیل سے وعدہ کیا کہ تم حکومت میں آؤ گے اور پھر 2 دفعہ نکالے جاؤ گے. دونوں دفعہ وہ نکالے گئے، اس پہ ہماری الحمدللہ بات ہو گئی. سورہ کہف کے اندر بھی ہم نے کل کے قصے میں کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا. اس کو کوشش کرتے کہ ریپ اپ کریں. اب فائنلی جب وہ نکالے گئے، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے کہا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ایک لوگوں کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا، ایک بین لگا دیا کہ اب یہ اپنے ملک میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وکل من حدب ینسلون، یہاں تک کہ یأجوج ماجوج کے دروازے نہ کھل جائیں، اس وقت تک یہ لوگ اپنے ہی ملک میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. ام المومنین بی بی زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، ہڑبڑا کے اٹھے اور گھبرائے ہوئے تھے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمِ، کہ عربوں کی ہلاکت ہو کہ آج کے دن یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے اندر سوراخ ہو چکا ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عام طور سے آج ہم مسلمانوں کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کی اپنی نالج اور ایجوکیشن کو، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کے اوپر اس کا مطلب بھی سمجھ پا رہے ہیں. آئی تھنک ریئلی منسکیول نمبر ہوگا. بہرحال وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. یہ جب قریب آ گیا وعدہ اللہ کا حق، تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ کا، اب جو نہ ماننے والے لوگ ہیں یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہلاکت ہو گئی، قد کنا فی غفلت من ھذا، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کنا ظالمین، ہم نے بڑا ہی ظلم کیا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے اس لیے، اسی کا جواب اگلے آگے اب اس آیت نمبر 11 میں سورہ حج میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا دین کے راستے پہ چلتے ہیں، عَلَىٰ حَرْفٍ، بالکل ایج کے اوپر، یعنی بالکل کونے پہ نا، بین جس کو کہتے ہیں نا، بالکل سینٹر میں موجود ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب کوئی جب تک خیر آ رہی ہے نا تو وہ بڑا اطمینان سے رہ رہے ہیں. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. برائی آتی ہے، جب کوئی فتنہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو فوراً منہ پھیر لیتے ہیں، فوراً ریٹرن اوے. یہ ہم لوگوں کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی. تو اللہ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے، اگین بات پہلے دن سے یہی چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو ہماری کوئی ضرورت تو تھی نہیں، یہ تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم خود اس ایمان کو پکا کریں اور اس کے راستے پہ نکلیں، تبھی ہمیں یہ صحیح معاملات، صرف اس سے نہیں ریلیٹڈ تمام شریعت کے مسائل ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، وہ تبھی سمجھ ہمارے دل میں گزریں گی، کیونکہ اصل ضرورت ہے اس دل کی روشنی کو لائٹ اپ کرنے کی. کیونکہ اللہ کی طرف ہمارا یہ فزیکل عمل تو نہیں پہنچتا. سورہ حج میں ہی آج قاری صاحب نے جب تلاوت فرمائی تو کیٹیگوریکلی آتا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ جب قربانی کے مسائل آ رہے تھے، دوسرے بھی مسائل بہت سارے گزرے آج، ان میں انشاءاللہ وقت ہوا کبھی بات کریں گے، لیکن قربانی کے لیے اللہ نے کیا کہا، اس لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو تو ہم قربانی آتی ہے نا، بقرہ عید پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کو اس کا خون نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کا دماغ ہوا لحوم ہوا، لحم گوشت، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ کو اس کا خون پہنچتا ہے.
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تو تمہارا تقوی ہے، خالی نیت ہے، نیت صحیح ہے تو وہی جانور حلال اور اللہ کے یہاں قبول، اور نیت صحیح نہیں ہے تو وہ جانور ایک کی جگہ 1000 بھی کر دیے تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کی، یہ تو اللہ کی انما الاعمال بالنیات ہے۔ بہرحال فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، صرف اس ایک آیت پہ اگر اب غور کریں سورہ حج کی آیت نمبر 46، افلم یسیروا فی الارض فتکون لها قلوب لا یفقهون بها یعقلون بها او آذان یسمعون بها، یہ گھومو پھرو دنیا میں، اللہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں جاؤ نکلو باہر، اللہ کے راستے میں نکلو، تبلیغ میں دعوت پہ نکلو، کسی بھی راستے میں نکلو، اللہ کے گھومو پھرو، اور اللہ کے راستے کی نیت نہیں بھی ہے دنیا میں گھومو، خالی باہر نکلو، کیونکہ سفر کو سفر کہتے ہی اس لیے ہے، عربی زبان میں سین فا اور را یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اٹ اوپنس تھنگس ٹو یو، اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ جب قرآن کی تفسیر کے لیے آتا ہے فسرا، اس کا مطلب بھی کھولنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کے لیے خاص ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کے مسائل آپ کے سامنے کھولتا ہے، اس لیے اس کو تفسیر بولتے ہیں۔ لیکن سفر کو سفر بولنے کا مقصد یہ آپ کے سامنے چیزوں کو کھولتا ہے۔ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، شاید کہ ان کو وہ دل مل جائیں جس سے وہ عقل کریں، او آذان یسمعون بہا، یا پھر شاید ان کو وہ کان مل جائے جو سن سکیں، فإنہا لا تعمى الابصار، یہ آنکھ جو ہے یہ آنکھ نہیں دیکھتی، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، اصل میں دیکھتا وہ ہے جو ہمارے دلوں، ہمارے سینے کے اندر ہمارا دل ہے وہ اصل دیکھتا ہے۔ جب اس کی لائٹ بلب آن ہوگا تو سب نظر آئے گا، اور اس کا جب لائٹ بلب آف ہوگا پھر ہم جتنا بھی گھوم پھر لیں، جتنے مسائل پہ بھی ڈسکس کر لیں تو اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان مسائل کو سمجھنے کی اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔